Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 24, and the title of lecture number 24 is Personal Selling, Advanced Steps in the Selling Process. In last lecture we covered the same topic, but we covered only the preliminary steps in selling process. So today we will complete our selling process and we will go into the detail of advanced steps in the selling process. Chapter questions. What is the personal selling process? Advanced steps in the selling process. We will discuss only these today. Then we have one more question, and that is, how is personal selling managed and how does it relates to an IMC program? In last lecture we finished our lecture at presentation pre-approach. Today we will start the presentation from approaching point of view, how you will contact with your prospect. Here we normally use one terminology, that is, first impressions are essentials. There is another very famous saying, first impression is the last impression. So you should make sure that you have such a good impression on your prospect here where he is not ready to welcome you, but he give you the margin, he give you the time, he give you the option to explain each and everything that you want to share with your prospect. And how can it's possible? The first thing we always recommend, whenever you go to your prospect, you prepare specially. And to do this, there is a checklist is there how you can prepare yourself nicely. The first thing is wear neat conservative clothes. Naturally आपने कोई भी कपड़े पहने में रिगार्डलेस इट्स सूट है, ट्राउज़र है, शर्ट्स हैं या शलवार कमीज पहनी हुई है, पहली जो रिक्वायरमेंट है कि इट शुड बी नीट. सेकंड उसने यूज़ किया वर्ड कंजर्वेटिव का. देखिए आपको नहीं मालूम कि आपका जो प्रॉस्पेक्ट है उसकी अपनी पर्सनैलिटी किस किस्म की है, तो बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा क्या नाम है मॉडर्न या बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स के या बहुत ज़्यादा शौक इस किस्म के कपड़े पहने, इससे अच्छा ये है कि आप कंजर्वेटिव कपड़े पहन कर जाएं, यानी कि मीन्स कि जो इन बिटवीन हो, जो कि एक्सेप्टेबल हो हर किस्म की पर्सनैलिटी के लिए. अच्छा, इसी तरह क्या नाम है कुछ और है इसी चेक लिस्ट में कि बी क्लीन एंड केयरफुली ग्रूम्ड. कि जब आप अपने प्रॉस्पेक्ट से मिलने के लिए जाएं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर लिहाज से आपकी यानी कि आपके कपड़े जहाँ पे साफ़ होने चाहिए, वहीं पर आपके बाल हैं, आपके नेल्स हैं, यानी कि ओवरऑल आपका जो पोस्चर जो है उसको देखकर ये एहसास हो कि आप एक बड़े नीट एंड क्लीन पर्सनैलिटी के हामिल शख्स हैं. इसी तरह क्या नाम है नंबर 3 पर है, नो द प्रॉस्पेक्ट्स नेम एंड प्रोनाउंस इट करेक्टली. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बाज़ औक़ात क्योंकि नेचुरली वी आर गोइंग फर्स्ट टाइम एंड मे बी यू हैव द लीस्ट आइडिया अबाउट हिज पर्सनैलिटी, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड नो हिज नेम, फुल नेम, एंड यू कैन प्रोनाउंसिएट प्रॉपरली. कुछ नाम ऐसे होते हैं कि जो मुश्किल होते हैं, जिनको यानी कि अदायगी में जिनके इतना आसान नहीं होता. उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा गया क्योंकि ये उस टाइम बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है कि अगर आप किसी का नाम सही नहीं पुकारते. अक्सर हमारे साथ भी होता है कि हमें कोई अगर तो हमारा नाम ही गलत ले रहा है तो हम उसकी बात क्या सुनी वैसे बहुत इरिटेट होते हैं और हम इमीडिएट कहते हैं कि यार ये मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम ही है. इसी तरह एक और भी यहाँ पर एक और सजेशन भी दी जाती है कि जब आप क्या नाम अपने प्रॉस्पेक्ट से मिलने के लिए जाएं तो उसका जो एक्चुअल नेम है उसको यूज़ करें, क्योंकि हमें सबसे अच्छा अगर हमें कोई पुकारता है तो हमारे लिए सबसे अच्छा जो वर्ड है जो हम चाहते हैं कि हमें कोई भी उससे पुकारे वो हमारा नाम होता है.
یہ جو کہنا ہے کہ جی ملک صاحب، خان صاحب، صوفی صاحب، یہ جو ہے یہ پروفیشنلی جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا، کہ اس کے بظاہر کو فیچرز دیکھ کے یا اس کی کاسٹ کو دیکھ کر اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس کا نام بہت رسپیکٹ کے ساتھ، اس کا جو پراپر نیم ہے اور جو بھی اس کی عمر ہے یا ڈیزگنیشن ہے اس حساب سے اس کو آپ ایڈریس کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ بی الرٹ اینڈ پلیزنٹ، اگین اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جب آپ اپنے پراسپیکٹس کے پاس جائیں تو پتہ چلے کہ یو آر اے ویری ایکٹیو اینڈ انٹیلیجنٹ پرسن، اینڈ ہاؤ یو کین ریفلیکٹ دیز ٹو کریکٹرسٹکس۔ اگر آپ ایکٹیو ہو کر، اٹینٹیو ہو کر بیٹھیں گے اور اس کے ساتھ یعنی جب آپ کنورسیشن کر رہے ہیں تو آپ کی فل اٹینشن جو ہے وہ اپنے پراسپیکٹس کے متعلق ہونی چاہیے۔ اس دوران آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے کہ جہاں پر اس کو یہ احساس ہو کہ آپ اس کو اتنی ویٹیج اس کو نہیں سن رہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ ایک اور ایک لیٹ دی پراسپیکٹ آفر ٹو شیک ہینڈس۔ ایک یہ بھی ہوتا ہے، دیکھیں آپ کو نہیں معلوم آپ کیا نام ہے کس پرسنالٹی سے مل رہے ہیں، ان کی ویلیوز کیا ہیں اور کیا نام ہے کلچرلی، ریلیجیسلی وہ کس یعنی کہ اس سے بلانگ کرتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے طور پر یعنی جائیں، دیکھیں اگر آپ کا پراسپیکٹ اپنا ہینڈ ایکسٹینڈ کرتا ہے فار شیکنگ کے لیے اچھی بات ہے، یا ان کے کلچر میں یا ویلیوز میں یا نارمز میں اگر وہ چیز ہے ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے جیسے اگر آپ انٹرنیشنلی بات کریں کہ ایون کیا نام ہے سعودی رائلز فیملی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انٹل unless they extend their hand you are not allowed to extend your hand to shake with them۔ تو اسی طرح ہم بزنس میں بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر تو آپ کا پراسپیکٹ آپ کے ساتھ ہینڈ شیک کے لیے تیار ہے تو ضرور آپ اس کے ساتھ ہینڈ شیک کریں، لیکن اگر کسی وجہ سے اس کے نارمز یا اس کا ڈیزگنیشن یا کسی بھی وجہ سے اگر وہاں پر یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو آپ اس کا خیال رکھیں۔ Forget about yourself and concentrate on the prospect۔ یہ اگین ایک کیا نام ہے بہت امپورٹنٹ اور ضروری پوائنٹ ہے۔ دیکھیں آپ گئے نیچرلی آپ کا ایک مقصد ہے، آپ ایک پریزنٹیشن دینا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے پروڈکٹ کی، اپنی کمپنی کی آپ امیج ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے ایک ڈیل کلوز کرنی ہے، آپ اس سے کچھ بزنس لینا چاہ رہے ہیں۔ لیکن جب آپ اپنے پراسپیکٹس کے پاس جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں آپ کے ٹھیک ہے مائنڈ میں ہوتی ہیں، لیکن آپ ان کو وقتی طور پر اپنے بیک اینڈ پر لے جاتے ہیں۔ وہاں پر آپ کا جو سینٹر آف اٹریکشن جو سا ہوتا ہے وہ آپ کا پراسپیکٹ ہوتا ہے، آپ اسی کو سن رہے ہوتے ہیں، جو وہ بات کر رہا ہوتا ہے آپ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کیا نام ہے وہ کہیں اور بیزی ہے، کوئی اور ایکٹیویٹی میں انوالو ہے تو آپ اپنا ویٹ کرتے ہیں ٹرن کا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اور بات کر رہا ہے اور آپ اپنی وہی جو اپنی جو پریزنٹیشن تیار کی ہے آپ اس کو وہاں پر یعنی کہ ڈیلیبریٹلی جو ہے اس کو یعنی کہ فورسفلی اس کے سامنے پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ویٹ کریں، بہت ٹیکٹفلی آپ کو اس طرف اس کو کلائنٹ کو لانا پڑتا ہے، اور جب آپ کو گیٹ ان مل جائے، اپروول مل جائے، وہ ٹینٹیٹیو ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اپنی جو بھی آپ نے بات کرنی ہے، پریزنٹیشن دینی ہے یا اس کے ساتھ جو بھی آپ نے انفارمیشن شیئر کرنی ہے آپ اس کے ساتھ شیئر کریں۔ اس کے علاوہ وائٹ اسموکنگ اور چیونگ گم، اگین اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل، اٹ ناٹ لک نائس، اٹس اگینسٹ دی مینر کہ آپ اپنے پراسپیکٹ کے سامنے چیونگ گم کھا رہے ہوں یا اسموکنگ کر رہے ہوں، انٹل اور انلیس اگر وہ آپ کو آفر نہیں کرتا یا الاؤ نہیں کرتا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کے آفس میں انٹر ہوں۔ ویسے بھی آج کل تو کیا نا پبلک پلیسز پہ اسموکنگ تو ویسے ہی بین ہو گئی ہے، تو اس لیے اسموکنگ کی تو کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ ایون اٹ از اسٹرانگلی ریکمینڈیڈ کہ یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ان یور ماؤتھ آلسو، چیونگ گم ہے یا کوئی اور چیز ہے، کہ اٹ ناٹ لک نائس کہ آپ اپنے پراسپیکٹ کے سامنے اپنے یعنی کہ منہ کو چلا رہے ہوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ پریزنٹیشن میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے
کہ جب آپ اپنے پراسپیکٹس کے پاس جائیں جتنی دیر بھی آپ اس کے پاس بیٹھے رہیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ کہتے ہیں کہ سیلس پرسن فرسٹ سیل ہمسیلف دین ہی سیل ہز پروڈکٹس. اگر آپ اپنے آپ کو بیچ نہیں پائے، بیچنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اگر آپ کو لائک نہیں کرتا، اگر وہ آپ کو کیا نام ہے کسی بھی وجہ سے آپ کو اگر وہ گیٹنگ نہیں دے رہا، ہی از ناٹ انٹرسٹڈ in you, naturally he will not be interested in your presentation, he will not be interested in your product, he will not be interested in your organization. Ultimately kya hoga? You will not be able to close a deal. تو پریزنٹیشن میں اپروچ از ویری امپورٹنٹ، اور اپروچ میں جو فرسٹ اسٹیپ ہے اس میں یہ ہے کہ فرسٹ امپریشنز آر اسینشیلز، اور فرسٹ امپریشنز میں آپ نے ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ جو سٹارٹ ہو رہی ہیں کہ آپ نیٹ اینڈ کلین صاف ستھرے ہو کر جائیں، اور کوئی ایسی بات یا حرکت نہ کریں کہ جو مینرزم کے اگینسٹ ہو. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے آپ سے یعنی کہ ایک اور چیز جو ہے بگننگ دی پریزنٹیشن. یہ تو ہے نا کہ آپ نے کیسے تیار ہونا ہے، آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور کن چیزوں کا خیال نہیں رکھنا، ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ اپنے پراسپیکٹس کے پاس چلے گئے تو ہاؤ یو ول اسٹارٹ یور پریزنٹیشن. تو اس میں جو ہے ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آسک کوسچنس. اچھا یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں، یہ یعنی کہ جب بھی ہم جاتے ہیں ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم اپنی کنورسیشن ایسے ہی سٹارٹ کرتے ہیں. ویسے اگر آپ دیکھیں اپنے پرسنل لیول پر ہم جب کس سے ملتے ہیں ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ وہی ہم کویسچنز ہی کر رہے ہوتے ہیں. پروفیشنلی بھی یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی اپنے پراسپیکٹس کے پاس جاتے ہیں، آپ اپنی جو ہے پریزنٹیشن کا سٹارٹ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سمپل سے کویسچن سے کرتے ہیں. لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ آپ جو کویسچنز کر رہے ہیں وہ اریٹیٹنگ نہیں ہونے چاہیے. وہ کویسچن اس قسم کے نہیں ہونے چاہیے کہ جہاں پر لیٹر آن آپ کا پراسپیکٹ جو ہے وہ ایگزٹ لے لے ان کو بیس بنا کر. مثال کے طور پر پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ کویسچن کس قسم کے پوچھیں. مثال کے طور پر آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی آرگنائزیشن میں کتنے امپلائیز کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے یہ کویسچن کبھی نہیں پوچھنا کہ آج کل آپ کا بزنس کیسا چل رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ نے پوچھ لیا کہ جی آپ کا بزنس کیسا چل رہا ہے اینڈ سپوز ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ٹو کلوز اے ڈیل، اور وہ آج آپ کے ساتھ ڈیل کلوز نہیں کرنا چاہ رہا، تو پھر اس کیس میں یہ ہے کہ وہ کیا کرے گا کہ جب آپ اس کو کہیں گے تو وہ کہے گا کہ میں نے تو آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا جب آپ نے پہلا کویسچن کیا تھا کہ بزنس کا کیا حال ہے، تو میں نے آپ کو کہا تھا آج کل بزنس اچھا نہیں ہے. تو جب بزنس اچھا نہیں ہو تو پھر یہ ہے کہ بندہ کہاں سے، آج کل تو بڑی مشکل سے گزار ہوتا ہے. تو اب آپ کے اسی ہی کویسچن کی وجہ سے اس کو ایک ایگزٹ مل گیا. تو یہ جب ہم بات کرتے ہیں نا آسک کویسچنس کی، یہ جسٹ یہ ہے کہ ان دی بگننگ نیچرلی آپ نے کنورسیشن سٹارٹ کرنی ہے، تو اس میں آپ بہت ٹیکٹفلی بہت سمپل سے جنرل کویسچنس کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسا کویسچن آپ ریز نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے اس کو ایگزٹ مل جائے. اچھا اس کے بعد ایک اور جو سا ہے کہ یوز ریفرنس. اگین اٹس ناٹ آلویز ریکمینڈیڈ. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کوئی ریفرنس کوٹ کریں گے اور اس ریفرنس کی وجہ سے آپ کو کوئی ایج مل سکتی ہے، کوئی ایڈوانٹیج مل سکتا ہے، دین یو شوڈ یوز دا ریفرنس. بٹ اگر آپ سپوز یو آر ناٹ شیور کہ what will be the impact of that reference on your prospect, then it's strongly recommended کہ please don't quote your references. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے offer a benefit. آپ جب بھی جاتے ہیں آپ اس کا جہاں پہ شکریہ ادا کرتے ہیں وہیں پر آپ اس کو کوئی نہ کوئی بینیفٹ بھی بتاتے ہیں کہ سر آئی ایم ہیئر بیکاز آئی ہیو اے ویری اسپیشل آفر and this is the offer is exclusively for the companies like you.
اور اس میں جو ہے یہ ریالٹی پہ بیس ہونی چاہیے. واقعی ہی آپ جب اپنا کیا نام ہے ہوم ورک کر کے آئیں جس کو ہم کہتے ہیں پری اپروچ، جب آپ اپنے کلائنٹ کے لیے پرپوزل یا پریزنٹیشن تیار کر رہے تھے تو آپ نے وہاں پر اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ اس کو کیا آفر کرنے جا رہے ہیں، آپ کی یہ آفر میں ایسی کیا اٹریکٹیو یا خاص بات ہے. اچھا اس کے بعد نیکسٹ جو ہے آفر سروس. سملرلی آپ اس کو بتائیں جیسے نارملی ہوتا ہے کہ سر سپوز ایٹ اینی ٹائم آئی ایم یور پوائنٹ آف کانٹیکٹ. At any stage, any time you have any problem, you can contact me. I am available. But we also have 24/7 very dedicated after sales service team, and this is the contact number, and you can contact in case of any help. تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اسے کوئی نہ کوئی سروس یا ایسا جس کے بعد اس کو احساس ہو کہ یس اگر کیا نام ہے، کیونکہ دیکھیں آپ نے اس کو ایشورنسز دینی ہے، اس کو پتہ چل جائے کہ جی مجھے فائدہ کیا ہو رہا ہے، مجھے یعنی کہ سروسز کیا مل رہی ہیں، اور یہ ساری چیزیں جب تک آپ اس کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ. نیکسٹ جو ہے کمپلیمنٹ دی پراسپیکٹ. ہم مانیں یا مانیں لیکن ہمیں کمپلیمنٹس جو ہیں وہ اچھے لگتے ہیں. جب ہماری کوئی تعریف کرتا ہے ہمیں اچھا لگتا ہے. صحیح کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، چاپلوسی کر رہا ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے ہمیں وہ چیز اچھی لگتی ضرور ہے. اور بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دے کین لیو فار سنگل کمپلیمنٹ فار 3 days 4 days 5 days. یعنی کمپلیمنٹ اتنی یعنی کہ پاورفل چیز ہے. لیکن اگین ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ آپ کا کمپلیمنٹ جو ہے وہ آنیسٹی پہ بیس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسی بات کریں کہ جس سے صاف پتہ چل جائے کہ آپ اس کی صرف خوش آمد کر رہے ہیں یا چاپلوسی کر رہے ہیں. تو کمپلیمنٹ ضرور کیجئے گا، لیکن کمپلیمنٹ یہ ہے کہ مے بی اف یو لائک ہز آفس، آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر یو ہیو اے ویری ویل آرگنائز نائس گڈ آفس. سملرلی اف ہی ہیز اے ویری گڈ پرسنالٹی، آپ کہہ سکتے ہیں سر آئی ایم ریئلی امپریسڈ with your personality. اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، آپ اس کی تعریف کریں. وہ کوئی اور بات ہے جو آپ نے وہاں پر نوٹ کی ہے، لیکن آپ جو بھی کمپلیمنٹ دے رہے ہیں وہ آنیسٹی پر بیس ہونا چاہیے، آنیسٹ اوپینین ہونا چاہیے. اچھا اس کے علاوہ یہ گیو سم تھنگ آف ویلیو. ایک اور چیز ہوتی ہے، جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو سیلس کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو جب بھی آتے ہیں آپ کے لیے کوئی گفٹ لے کر آتے ہیں، گیو اویز ہوتے ہیں. اب گیو اویز جو سے ہوتے ہیں ان کی بھی یعنی کہ ڈفرینٹ ویلیوز ہوتی ہے. تو آپ نے یہاں پر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا گیو اوے یا ویلیویبل تھنگ ہے جو کہ اس کے ڈیزگنیشن اور اس کے یعنی کہ پرسنالٹی کے ساتھ میچ کرتی ہے، تب آپ نے اس کو آفر کرنی ہے. ادروائز اٹس بیٹر کہ آپ اس کو نہ ہی دیں. اب دیکھیں کمپنی کا پریزیڈنٹ ہے اور اس کو جب آپ جاتے ہیں اور آپ کی کمپنی نے سپوز گیو اویز میں کوئی پینس بنائے ہیں، آرڈنری پینس ہیں یا کیا نام ہے کی چینز ہیں، آرڈنری کی چینز ہیں. اگر آپ اس کمپنی کے پریزیڈنٹ کو وہ ایک آرڈنری لیٹ سے کہ جی کو پیانو کا پین اگر آپ اس کو پریزنٹ کریں جس کے اوپر آپ کی کمپنی کا نیم انگریو ہے تو وہ کوئی میچ نہیں بنتا. سملرلی اگر آپ اس کو کیا نام ہے کوئی کی چین دے رہے ہیں جو کہ ایک آرڈنری کی چین ہے، ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جی ایک پریزیڈنٹ ہے اس کو کیا نام ہے آپ اس کو ایک پین دے رہے ہیں اور پین جو ہے اس کا جو برانڈ ہے دیٹ از ماؤنٹ بلینک کا پین ہے، گڈ انف. کوئی اور اچھے برانڈ سے اس کا تعلق ہے اور بڑی اچھی کیسنگ میں ہے، یس یو کین پریزنٹ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز بھی جو ہم کہہیں نا گیو سم تھنگ آف ویلیو، وہ جو ویلیو جو سی ہے وہ اس بندے کی پرسنالٹی کے ساتھ میچ کرنی چاہیے. اچھا اس کے بعد ایک اور چیز ہے پروبنگ فار نیڈس. دیکھیں یہ اب ہم بڑا نا سسٹمیٹک طریقے سے ہم چل رہے ہیں کہ آپ گئے، آپ کی پہلے ڈریسنگ کی بات ہوئی، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کیسے سٹارٹ کریں گے. اب اس کے بعد جو تھرڈ جو سی سٹیج ہے دیٹ از پروبنگ دا نیڈس. اب آپ نے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ آپ کا جو کسٹمر جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ کیا چاہتا ہے.
کیونکہ دیکھیں اگر آپ کو یہی نہیں معلوم کہ آپ کے کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, اس کے مائنڈ میں کیا ہے, اس کی یعنی کہ نیڈس کیا ہیں, وانٹس کیا ہیں, ریکوائرمنٹس کیا ہیں, you will not be able to fulfill. So it's very important کہ you should probe for need. تو اب اس میں کیا ہے, اس کے لیے ہم ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں, that is spin selling. اب spin selling کیا ہے, spin is basically an abbreviation of S stand for situation question, P for problem questions, I for implication question, N for need assessment. اب اس میں کیا ہے کہ آپ نے ایک بہت انہی کے سیکوینس میں لاجیکل ریزننگ کے ساتھ آپ نے کیا نام ہے کویسچنس پوچھنے ہیں, جس میں سے آپ سٹارٹ کریں گے سچویشنل کویسچنس, یعنی کہ جو آپ کی سچویشن ہے اس کو آپ ڈسکس کریں گے, اس ریلیٹڈ آپ کویسچنس کریں گے کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جی سچویشن کیا ہے, سر آپ کو یہ چیز چاہیے, آپ کیسے یوز کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کے ذہن میں کیا ہے, آپ نے اس کو کیوں یعنی کہ امپورٹنس دے رہے ہیں, آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو. پھر اس کے بعد پرابلم کویسچنز ہیں کہ آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ آخر کیا ریزن ہے, وہ کون سے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے وہ اس چیز کی اس کو ریکوائرمنٹ ہے. پھر امپلیکیشن کویسچنز میں یہ ہے کہ آپ اس کو کیا نام ہے, وہ جو آپ جو بھی سلوشنز دینا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس سے ریلیٹڈ اس سے بات کریں گے, اس کو کوشش کریں گے کہ جی یہ جو چیز ہے یہ ایک اچھی چیز ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکتی ہے. اور اس کے بعد نیڈ اسیسمنٹ ہے کہ آپ نے اس کی نیڈ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اب یہ جو ہم کہتے ہیں نا اسپن سیلنگ, اس میں یہ ایک بجائے اس کے کہ پہلے آپ کوئی کویسچنس پوچھ لیں اور اس کے بعد کوئی کویسچن پوچھیں اور یہ پتہ چلے کہ جی آپ نے اس کی جو ایک ہوتا ہے, کوئی بھی جب ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ ہے, اس میں ہم بڑے سسٹمیٹک طریقے سے کویسچننگ کرتے ہیں. تو یہاں پر یہی ریکوائر ہے, یعنی کہ ایکسپیکٹیشنز یہی ہے فرام دا سیلس پرسن, اسپیشلی فرام دی پوائنٹ آف ویو آف پروبنگ فار نیڈز, کہ یو ول آسک کویسچنز ان ویری لاجیکل ریزننگ پوائنٹ آف ویو, اینڈ دیٹ از اسپن سیلنگ. اچھا, پھر اس میں پریزنٹیشن میں نیکسٹ جو ہے بینیفٹس آف کویسچنز, کہ ہم بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں, اسپن کی بھی بات کی ہے کہ آپ کویسچنز کریں, تو آخر کویسچنز کے کیا ایڈوانٹیجز کیا ہیں, بینیفٹس کیا ہیں. اگین وہ یہ کہ لرن اباؤٹ پراسپیکٹس نیڈس, آپ نے اس کی اگر نیڈ کو انڈرسٹینڈ کر لیا, آپ نے اس کی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کر لیا, تو یہ سمجھیں کہ ہاف آف دا جاب از ڈن. کیونکہ پھر تو اس کے بعد تو یہ نہیں کہ آپ نے اس کو سلوشن دینا ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کی جو نیڈز ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ کویسچنس, کیونکہ جب آپ کویسچن کر رہے ہوتے ہیں تو ایک طرح سے آپ اس کو یعنی کہ آپ نے جو سچویشن جو ہے اس کو کنٹرول کیا ہوتا ہے. آپ کی مرضی ہے, آپ کویسچن کرتے ہیں, جو آپ کا کنورسیشن ہے وہ اس ڈائریکشن میں چلی جائے گی. سپوز آپ یہ کہتے ہیں کہ سر آپ کا اس متعلق کیا خیال ہے, آپ نے پورا اس کو موو کر کے صرف لے گئے, اچھا سر یہ جو چیز ہے اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے. تو کویسچن سے کیا ہے کہ آپ اس کو بیسیکلی اپنی پراسپیکٹس کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں. ناؤ اٹس اپ ٹو یو کہ ان وچ ڈائریکشن یو وانٹ ٹو ٹیک ہم. تو اس لیے کہتے ہیں کہ بینیفٹس آف کویسچنس کیا ہے کہ ایکچولی یو آر مینٹیننگ دی کنٹرول. اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ جب آپ کویسچنس کر رہے ہوتے ہیں, دیٹ مینس کہ یو آر آلسو انگیجنگ انوالونگ یور پراسپیکٹ ود یور سیلف. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کویسچن آپ کر رہے ہیں وہ کام کوئی اور کر رہا ہو. اگر کر بھی رہا ہوگا, جب آپ پوچھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے پھر آپ کو آنسر دینے کے لیے وہ کام چھوڑ دے گا. تو اس طرح یہ ہے کہ جب تک آپ وہاں رہیں گے اور آپ ساتھ کنورسیشن کر رہے ہیں, اسمال کویسچن آنسرنگ ہو رہی ہے, تو وہ کلائنٹ جو ہے, وہ کسٹمر جو ہے, یا پراسپیکٹ جو ہے, وہ آپ کے ساتھ انوالو رہے گا. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ٹو بلڈ ریلیشن شپ. ٹھیک ہے نا, ہم یہ کہتے ہیں کہ سیلس پرسن کی جو ایک امپورٹنٹ جاب یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پراسپیکٹس کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرتا ہے. بلکہ اکثر جو کلچرز جو ہیں یا سوسائٹیز جو ہیں اس پہ موسٹلی جو ہے آپ کی جو سیلز ہوتی ہے اٹس اونلی بیسڈ آن دا ریلیشن شپ. ایون آپ پاکستان میں دیکھ لیں,
ہمیں جب کوئی بھی چیز چاہیے ہوتی ہے, ہم کچھ خریدنا چاہتے ہیں, تو ہم کن لوگوں سے خریدتے ہیں؟ ہم انہی لوگوں سے خریدتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں, ہمارا کوئی تعلق ہوتا ہے یا ہمارے کوئی ریلیشن شپ ہوتے ہیں. اپنے دوست کو فون کرتے ہیں یا ہمارا کوئی جاننے والا ہے, ہمارے اپنے کیا نام ہے کوئی نیٹ ورکنگ میں ریلیشن شپ میں کوئی بندہ ہوتا ہے, ہم اس کے پاس جاتے ہیں. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا ہے, اور ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے درمیان جو سے ایک ہوتا ہے نا جو کولڈ فیز ہوتی ہے, آپ نے اس کو بریک کرنا ہوتا ہے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اگین کویسچنس کریں, کچھ چیزیں اس سے شیئر کریں, اس سے بات چیت کریں. تو یہ سارے جو سے بیسیکلی ایڈوانٹیجز ہیں کویسچننگ کے. اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ ٹو اسٹیبلش ٹرسٹ. دیکھیں آپ آئے ہیں, آپ کو وہ جانتا نہیں ہے, آپ کو نہیں, جب آپ کویسچن آنسر کرتے ہیں, آپ اس کو بتاتے ہیں, تو جہاں پہ آپ ریلیشن شپ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں وہیں پر آپ اس کا ایک ٹرسٹ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. سر آئی ایم ہیئر, آئی ایم یور پوائنٹ آف کانٹیکٹ, I assure you if you have any problem you just give me a call and then it's my responsibility. تو آپ اس کو کیا کریں, آپ اس کو assurances دے رہے ہیں, ایک ٹرسٹ ڈیولپ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس ٹائم ممکن ہیں کہ جب آپ کیا نام ہے کویسچننگ کر رہے ہو. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اب ہم بات کریں اگین اینڈ اگین کہ جی آپ کویسچنس کریں, ہم نے اس کو بتایا بھی کہ آپ نے کس قسم کے کویسچنس کرنے ہیں, ان کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں, کن چیزوں کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ یہ ہے کہ ٹائپس آف کویسچنس, کہ کویسچنس جو سے ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ جی اوپن اینڈڈ کویسچنس. اوپن اینڈڈ کویسچنس جو ہوتے ہیں کہ براڈ کویسچنس دیٹ آر آسکڈ ارلی ان دی پریزنٹیشن. یہ آپ جب آپ کی گفتگو شروع ہوتی ہے, جب آپ جاتے ہیں تو اس میں آپ پوچھیں, میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ سر آپ کی کمپنی میں کتنے امپلائیز کام کرتے ہیں. تو وہ بڑا سا ایک جنرل سا ہے, وہ آپ کو بتا دے کہ جی اتنے ہیں, یا کہہ دے کہ جی اتنے ورکر ہیں, اتنے اسٹاف ہیں, اتنے مینیجرز ہیں. یہ ہو گیا آپ کے اوپن اینڈڈ کویسچنس. اس کے علاوہ کچھ کویسچن ہوتے ہیں ریفلیکٹیو کویسچنس. کویسچنس آسکڈ ان ریسپانس ٹو پراسپیکٹس کمنٹس. اب جب کیا نام ہے کسٹمر آپ سے کوئی بات کرتا ہے اور اس کے یعنی کہ جواب کے بعد آپ کوئی کویسچن کرتے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ریفلیکٹیو کویسچنس. جیسے سپوز کوئی کسٹمر نے ایک کیا نام میں دیا کہ ایکچولی آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان دیز اسٹف. ٹھیک ہے. تو اب آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ سر can you share with me why are you not interested in these stuff. تو یہ کیا ہے کہ ریفلیکٹیو کویسچنس ہے کہ اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے, لیکن اب آپ کو نہیں معلوم کہ اس کی ریزنس کیا ہے, کہ وہ کیوں نہیں وہ چیزیں پسند کر رہا. تو جب آپ اس سے ریفلیکٹیو کویسچنس کریں گے then you are able to know more. تو یہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کو رسپانس آ رہا ہوتا ہے, آپ اس سے پھر کویسچنس کرتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے, کیوں آپ کی یعنی کس بیس پر آپ یہ بات کر رہے ہیں. یہ آپ کا کوئی بیڈ ایکسپیرینس تھا تو وہ کیا ایکسپیرینس تھا. تو اس قسم کے جسٹ کیونکہ آپ نے اینڈ آف دا ڈے اس کو کنونس کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہیں ڈائریکٹیو کویسچنس. لیڈنگ کویسچنس ڈیزائن ٹو پوائنٹ دی پراسپیکٹس ٹوورڈز ایریاز آف ایگریمنٹ. اب یہ جو ہوتے ہیں نا ڈائریکٹیو کویسچنس, یہ جو آپ کلوزنگ کی طرف جائیں گے وہاں پر آپ جا کے اس کو کہیں گے کہ سر دس از دی پروڈکٹ. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا نام ہے آپ کو کلر آپشن آپ کا کون سا ہے, آپ کو ریڈ, یلو, گرین کون سا کلر چاہیے. اس میں جو سا یہ کیا نام ہے ٹاپ کوالٹی ہے, یہ اس کی میڈیم ہے, اس کا لو ہے, یا یہ دیز آر دا سائزز. اب آپ اس کو کیا کر رہے ہیں, آپ اس کو ڈائریکٹیو کر رہے ہیں کہ آپ اپنی جو چوائسیز جو ہیں اس کو نیرو ڈاؤن کر رہے ہیں, اینڈ یو آر ٹیکنگ یور پراسپیکٹس ٹوورڈز دی کلوزنگ. تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹیو کویسچنس. سو دیر آر 3 types of questions: open ended questions, reflective questions and directive questions when you are giving a presentation or you are in a conversation with your prospect. Next is convincing the prospect. اب یہ ہے کہ آپ نے اپنے
prospect کو convince کرنا ہے. How you will convince your prospect? The first one is seek agreement. آپ نے بہت ساری باتیں کر لیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ اب آپ کیا نام ہے اس کو کنونس کر رہے ہیں اور آپ نے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. تو آپ اس کو وہ ساری چیزیں کہ سر وہ کیا نام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں یہ 3 آپشنز ہیں اور اس میں جو ہے آپ نے کہا تھا کہ جو سب سے ٹاپ آف دا رینج جو بیسٹ آپشن جو ہے وہ اس کو آپ نے چوز کیا. تو نیچرلی وہ آگے سے کہا جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو سر اس میں جو ہے نا یعنی کہ اگین 3 کلرز آر دیئر, ریڈ, بلیک اینڈ بلو. تو آپ نے اس میں سے کہا کہ یو لائک بلو کلر. یس. اور سر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی کیا نام ہے, دس از دا پرائز اینڈ دس از دا وارنٹی. تو آپ کیا ہے کہ آپ سیک ایگریمنٹ کہ آپ وہ ساری چیزیں جو ڈفرینٹ یعنی کہ اوکیزنس پر ڈیورنگ دا کنورسیشن ایگریڈ ہو چکی ہیں, آپ اس کو کسٹمر کے سامنے دوبارہ ایکسپلین کرنا شروع کرتے ہیں اور اس سے میک شور کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایگری کرتا جائے تاکہ آپ کی جو سی ہے جاب جو سی ہے وہ ایزی ہو جائے. ریڈ سگنلز اور ڈیورنگ دیٹ کنورسیشن آپ اس کو اس کے نام میں آبزرو کریں گے. دیکھیں اگر ایک کسٹمر جو ہے وہ آپ کو اٹینشن دے رہا ہے, دیٹ مینس کہ ہی از ٹیکنگ انٹرسٹ, ہی از آسکنگ کویسچن, ہی از ٹیکنگ انٹرسٹ. اگر وہ کیا نام ہے اپنے جو اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ دے آر شیکنگ دیئر ہیڈ ان دس وے, اوکے اوکے یس یس ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, دیٹ مینس کہ ہی از گیونگ اے پازیٹیو سگنلز اینڈ ہی از ایگری ود یور آفرس. لیکن اگر کیا نام ہے وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, کبھی ادھر دیکھ رہا ہے, کبھی کچھ اور کام کر رہا ہے, دیٹ مینس کہ ہی از ناٹ ٹیکنگ انٹرسٹ. آپ کو اپنا سٹائل چینج کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کیا آپ نے کوئی کویسچن کیا اور وہ یعنی کہ اتنا اٹینٹیو نہیں ہے, کہتا سوری میں میری توجہ نہیں تھی, بتائیں آپ کیا پوچھ رہے تھے. تو دیز آر دا نیگیٹو سگنل, دیز آر ناٹ دا پازیٹیو سگنل, دیٹ مینس کہ ہی از ناٹ ٹیکنگ انٹرسٹ ان یور کنورسیشن. تو آپ نے یہ سارے دیکھنا اور اسی حساب سے آپ اپنی پریزنٹیشن کو پھر چینج کریں گے. emphasize benefit relating to customer. دیکھیں جب کوئی بھی پراسپیکٹ جب کوئی بھی سیل کا ڈیسیجن کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے, وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں, اس کو اس چیز پر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, اس کو ابھی ڈیسیجن لینا ہے کہ اس کو ڈیسیجن لیٹر آن لینا ہے, اتنے اس کے پاس ریسورسز فنڈز اویلیبل ہیں کہ وہ اس چیز کو خرید سکے یا اس کو کہیں سے ارینج کرنا پڑے گا. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو اس یعنی کہ جو اس کے اندر ایک جو پروسیس چل رہا ہوتا ہے اس میں اس کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کنٹینیوسلی جو ہے نا جو پروڈکٹ کے بینیفٹس جو سے ہیں وہ اپنے پراسپیکٹ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں کہ سر یہ جو پروڈکٹ ہے یہ بہت ریلائبل ہے, دی موسٹ سیلنگ پروڈکٹ ہے, آج تک اس کی کوئی کمپلین نہیں آئی ہے, اور جس طرح آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس طرح بہت سارے اور لوگوں کی بھی سیم ریکوائرمنٹ تھی, انہوں نے سیم ماڈل سیم جو سی ہے پروڈکٹ جو سی ہے انہوں نے اسی ہی کو سلیکٹ کیا. اب یہ کیا ہے کہ آپ اس کو ایمفیسائز کرا رہے ہیں پروڈکٹ کے بینیفٹس کے, اور نیچرلی اس کے اندر جو پروسیس چل رہا ہے اور وہ اس میں اس کو ہیلپ کرے گا. نیرو چوائسز اگین وہی ہے کہ پھر آپ اس میں مزید اس کو نیرو چوائسز کر دیتے ہیں کہ جیسے آپ نے سپوز پہلے کلر آپشن دیا تھا کہ سر اس میں 3-4 کلرز ہیں, تو سر پھر وہ بلیک کلر کو فائنل کر دیں. سر پیمنٹ ٹرمز آپ نے کہا تھا 50% ایڈوانس 50%, تو اٹس ڈیسائیڈڈ. سر آپ کو ڈیلیوری جو سی نیکسٹ ویک میں چاہیے تو یہ ڈیٹ بن رہی ہے, میں آپ کو اس ڈیٹ پہ ڈیلیور کر دوں, کوئی پرابلم تو نہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ جی وہ جتنے پہلے جو آپ کی جو اوپن چیزیں ہوتی ہیں اب آپ اس کو نیرو ڈاؤن کرتے جاتے ہیں, نیرو چوائسز کر دیتے ہیں تاکہ وہ ایک ڈیسیجن لے, ایک پروڈکٹ کو فائنل کرے اور آپ بھی جو سے اپنی سیلز کو کلوز کر دیں. پھر نیکسٹ جو ہے پریزنٹیشن ٹیکنیکس.
تو جب بھی پریزنٹیشن دیتے ہیں تو ہمارے پاس ڈفرینٹ جو سے آپشنز ہوتے ہیں. ایک آپ کے پاس ویژول ایڈس ہوتی ہیں, ایگزیبٹس ہوتے ہیں. ویژول ایڈس کیا ہوتے ہیں؟ جن کو آپ کو ویژولائز کر سکتے ہیں. کیٹلاگ ہو سکتی ہیں, بروشرز ہو سکتے ہیں, پکچرز ہو سکتی ہیں کہ سر پلیز یہ دیکھیں, سر یہ دیکھیں. وہ ڈفرینٹ چیزیں جو آپ اپنے کسٹمر کو دکھا سکیں وہ ساری ویژول ایڈس میں آئیں گی. تو ٹیسٹیمونیلس, آپ کے کسی کسٹمر نے آپ کو ایک اچھا لیٹر لکھا کہ جی آئی یوز یور پروڈکٹ اینڈ لائک اٹ, اٹس اے ویری گڈ ریلائبل پروڈکٹ. کسی آرگنائزیشن نے لکھا ہوا ہے کہ جی وی آر مور دین 100% سیٹسفائڈ دی اسٹف یو پرووائڈیڈ اس. تو آپ وہ سارے ٹیسٹیمونیل جو سے, یا آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے, یا آپ کے پاس کیا نام ہے کسی قسم کی کیا نام ہے کسی بھی کوئی لیب کا کوئی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کی پروڈکٹ کیا ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی وہ ایسی یعنی کہ مٹیریل ہے جو آپ نے جتنی بھی باتیں کی ان کو انڈورس کر رہا ہوں, ان کو سپورٹ کر رہا ہوں, تو وہ آپ کو چاہیے کہ وہ آپ اپنی پریزنٹیشن میں یوز کریں کہ سر یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے, یہ فلانی لیبارٹری نے جو سے ہماری پروڈکٹ کو انڈورس کیا ہوا ہے, یہ دیکھیں ہمارے فلانے کلائنٹس نے ہمارے پروڈکٹ کے متعلق کیا رائے دی ہے, یہ نیوز پیپر دیکھیں, یہ میگزین کی کٹنگ دیکھیں, یہ ٹی وی کلپس دیکھیں. تو وہ ساری چیزیں جو آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں ان کو ہم ٹیسٹیمونیلس کہتے ہیں. ایگزامپلس, پھر آپ بہت ساری ایگزامپلس کوٹ کرتے ہیں کہ سر لاسٹ منتھ آئی سولڈ دا سیم پروڈکٹ ٹو ون آف مائی کسٹمر اینڈ ہی یوزڈ اینڈ ہی گین اے لاٹ آف ایڈوانٹیج. He is able to increase his business, he is able to improve his business, he is able to increase his revenue. ٹھیک ہے, تو یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ آپ اس کو ڈفرینٹ ایگزامپلس کوٹ کرتے ہیں تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ یہ جو میں ڈیسیجن لینے جا رہا ہوں یہ ایک وائز ڈیسیجن ہے. گارنٹیز, سملرلی ہر پروڈکٹ کے ساتھ کچھ نہ کچھ وارنٹیز یا گارنٹیز ہوتی ہیں, تو آپ نے وہ شیئر کرنی ہے تاکہ اس کو کانفیڈنس آئے کہ سر دیکھیں 1 year فری پارٹس کی گارنٹی ہے. اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے یو جسٹ گیو اس اے کال اینڈ وی ول ریپلیس یور پروڈکٹ اور وی ریپلیس یور پارٹس, سو یو ول ناٹ ہیو اینی پرابلم. یا سر 1 سال تو اس کی فری سروسز گارنٹی ہے, تو آپ کو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے؟ ڈیمانسٹریشنز. سرٹن کیسز میں آپ کو ڈیمانسٹریشن بھی دینی پڑتی. ڈیمانسٹریشن سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس کوئی اکوپمنٹ ہے, اب آپ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ اکوپمنٹ جو ہے یہ ایسے کام کرے گا, یہ ریزلٹس دے گا, یہ ہے, تو وہ ساری باتیں ایک طرف. لیکن اگر آپ اس اکوپمنٹ کو اسی طرح چلا کر اس کو دکھا دیں, اس کو ڈیمانسٹریٹ کروا دیں, تو اس کا جو امپیکٹ ہے دیٹ از مینی فولڈ. باتیں ساری ایک طرف رہ جاتی ہیں, اصل چیز جو سی ہے جو پرفارمنس ہے وہ دوسری طرف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بھی یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کسی اکوپمنٹ کی, اس کی ایفیشنسی کی, کسی مشینری کی بات کر رہے ہیں, تو اٹس اسٹرانگلی ریکمینڈیڈ کہ یو آلسو گیو اے ڈیمانسٹریشن سو ویئر ہی از ایبل ٹو سی کہ ہاؤ اٹ ورکس and what sort of the performance the equipment has. تو سیلس پرسن ڈیمانسٹریشنس کو بھی بہت کامنلی یوز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد نیکسٹ یہ ہے کہ آئیڈینٹیفائنگ اینڈ ہینڈلنگ آبجیکشنس. دیکھیں جو آبجیکشنس ہیں اس میں یعنی کہ پہلے تو یہ ہے کہ سیلز ریزسٹنس کہ ہم آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں, ہینڈلنگ کی ہم بات بعد میں کریں گے. Sales resistance, actions or statements by a prospect that postpone, hinder or prevent the completion of a sale. Sales resistance کیا ہوتی ہے کہ وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے اگر کیا نام ہے آپ کی ڈیل کلوز نہیں ہوتی, ان میں کوئی رکاوٹ ڈالتی ہیں یا ڈیلے کرتی ہیں یا کلائنٹ جو ہے اسے ایگزٹ لے جاتا ہے, ان ساروں کو ہم کہتے ہیں سیلز ریزسٹنس. تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کسی قسم کی سیلز ریزسٹنس جو ہے وہ رائز نہیں ہونی چاہیے. Good salespeople always try to resolve all the issues and they never allow any sales resistance to come in their way. Next is objections. Outward expression of a prospect's doubts or negative feelings about a sales proposal.
نیچرلی کوئی بھی objection آ سکتے ہیں کہ یار وہ ٹھیک ہے لیکن یہ نہ ہو کہ کوئی گڑبڑ ہو جائے، یار اس کے وہ آپ کہہ تو نہیں ہے کہ بہت اچھی ہے تو کل کو یہ نہ ہو کہ اگر کوئی پارٹ خراب ہو جائے تو پارٹ نہ ملے یا کوئی اور ایشو آ جائے. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ ہے، اور اگین اٹس یور رسپانسبلٹی کہ آپ نے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کو یعنی کہ ہینڈل کرنا ہے. یہ نہیں کہ پراسپیکٹ نے کہہ دیا اور آپ ہی کہہ رہے ہیں جی جی سر بات تو آپ کی صحیح ہے، دس از رانگ. آپ سنیں اس کی بات ضرور، لیکن آپ نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے، آپ نے اس کو کہنا ہے اس کی جو objection جو ہے اس کو ہینڈل کرنا ہے. اور کیسے کرنا ہے یہ بھی میں ابھی آپ کو نیکسٹ سلائیڈ میں بتاؤں گا آپ کو. اچھا ایک اور چیز ابھی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سیلز ریزسٹنس ہیں، آبجیکشنز ہیں، اور یہاں پر یہ جو میں نے لکھا ہوا ہے کہ جو آبجیکشنز ریپرزینٹ سیلز اپرچونٹیز. آنیسٹلی اسپیکنگ یہ آپ کی جتنی بھی کیا نام ہے آبجیکشنز ہیں، ایک تو پہلی بات یہ کہ آبجیکشنز آر ویری نیچرل. ریگارڈلیس آپ کی پروڈکٹ کتنی اسٹرانگ ہے، کتنی اچھی ہے، آپ کی یعنی کہ کمپنی کتنی یعنی کہ گڈ ہے ان ٹرم آف کسٹمر سروسز، اسٹل کسٹمر ہیو آبجیکشنز. اچھی کمپنی کے متعلق کیا لوگوں کی آبجیکشنز نہیں ہیں، اچھی پروڈکٹس کے متعلق کیا لوگوں کی آبجیکشنز نہیں ہیں. لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، دے آلویز ایکسپیکٹ ہائر اور مور. تو اس لیے ایک چیز تو آپ یہ یاد رکھیں کہ بینگ اے سیلس پرسن جو آبجیکشنز جو سی ہوتی ہیں وہ بڑی نیچرل ہیں، اٹ آلویز کم ان یور ویز. لیکن عقل مندی یہ ہے کہ یہ جو آبجیکشنز جو سی ہوتی ہیں یہ آپ کو بیسیکلی آل آبجیکشنز آر دی ریفلیکشن آف اپرچونیٹیز. یہ بیسیکلی آپ کے لیے اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. اپرچونیٹیز کس طرح ہیں؟ کسی نے آبجیکٹ کیا، آپ نے اگر اسی آبجیکشن کو جو ہے اس کو آپ نے سولو کر دیا، اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اس نے ایک اعتراض کیا نا، آپ نے اس کے اعتراض کو بہت اچھے طریقے سے اس کو سولو کر دیا، اس کا کوئی حل دے دیا. اب اس کے پاس کیا ریزن ہے؟ تو اس لیے کوئی بندہ اگر آبجیکٹ کر رہا ہے اس کو روکے نہیں، اس کو کور اپ کرنے کی کوشش نہیں کریں، اس کو پوری بات کر لینے دیں، اس کو اپنے دل کی بڑھاس نکالنے دیں، سنیں، اور اس کے بعد بہت ٹیکٹفلی آپ نے اپنے آپ کو کول ریلیکس رہ کر آپ نے اس کا سلوشن اس کو دینا ہے. جب آپ اس کو سلوشن دیں گے، آپ اس کو کنونس کریں گے تو ہی ول ناٹ ہیو اینی پلیس ٹو لیو اور سے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بائی یور پروڈکٹ. اس لیے آبجیکشن ریپرزینٹ سیلز اپرچونیٹیز. اگین ٹائپس آف آبجیکشنز نارملی آپ کی کس قسم کی آتی ہیں؟ بیسیکلی دیر آر 4 ٹائپس آف آبجیکشنز. اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور آبجیکشن ہو سکتی ہے. فرسٹ ون از ٹائمنگ، کہ جی آپ کی پروڈکٹ کب اویلیبل ہوگی، ٹھیک ہے، وہ اینی تھنگ دیٹ از ریلیٹنگ ٹو ٹائمنگ، کہ جی فی الحال ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو آف سیزن ہے، جب سیزن آئے گا پھر بات کریں گے. تو اینی آبجیکشن ریلیٹڈ ٹو ٹائمنگ ہوگی. پرائز، او یو آر ویری ایکسپینسو، یار پرائز بہت زیادہ ہے. تھرڈ کمپٹیشن، یار آپ کی میں پروڈکٹ کیوں خریدوں، آپ کے کمپیٹر کا نام لے کر کہے گا اس کی کیوں نہ خریدوں، یار وہ بھی تو ہیں، ان کی آپ سے زیادہ اچھی پروڈکٹ ہے. کمپٹیشن کی بات ہوگی. پھر سورس کی، کہ جی آپ کی پروڈکٹ کہاں کی بنی ہوئی ہے، کب اویلیبل ہوگی، کب آپ ڈیلیور کریں گے. یہ سارے کویسچن سے انڈر دا سورس آتے ہیں. اسٹاک میں ہے یا نہیں ہے، کب آئے گی. اس کے علاوہ کوئی اور آبجیکشن جو ہے وہ سیلز میں بنتی نہیں. ساری آبجیکشن جو ہیں وہ انڈر انہی کیٹیگریز کی آتی ہیں، یا ٹائمنگ سے ریلیٹڈ ہوں گی، یا پرائس سے ریلیٹڈ ہوں گی، یا کمپٹیشن سے ریلیٹڈ ہوں گی، یا سورس سے ریلیٹڈ ہوں گی. اب یہ ہے کہ آپ کو بتایا کہ جی آئیڈینٹیفائی کریں، پھر یہ ہے کہ یہ ٹائپس آف آبجیکشن بھی بتا دیا ہے. اب نیکسٹ جو ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو سی ہے وہ یہ ہے کہ کنفرنٹنگ اینڈ آبجیکشنس. میں نے کہا جی ویری نیچرل ہے اور آپ کو اس کو فیس کرنا چاہیے، اس کو آپ نے اپرچونیٹیز میں کنورٹ کرنا ہے.
اب آپ نے اس کو کیسے کانفرنٹ کرنا ہے, اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, کیسے ٹیکل کرنا ہے. اگین اٹس امپورٹنٹ. پہلی چیز یہ ہے کہ لسن کیئرفلی, میک شیور یو نو واٹ ہیز بین سیڈ. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پراسپیکٹ نے کوئی آبجیکشن شروع کی اور آپ کہیں نہیں سر وہ مجھے پتہ ہے آپ کیا بات کرنے جا رہے ہیں, نہیں سر مجھے پتہ ہے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سب جھوٹ ہے, یہ ہے وہ. نو, اس سے اپنی بات کرنے دیں, اس کو بولنے دیں, وہ جو بات کر رہا ہے اس کو سنتے رہیں جی, بڑے حوصلے کے ساتھ, صبر کے ساتھ اس کی پوری بات, اس کی پوری آبجیکشن, اس کا کرٹیسزم جو ہے آپ نے اس کو سننا ہے اور بڑے غور سے سننا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے اور اس کے ذہن میں یہ جو ہے آبجیکشن ہے یہ کیوں ہے, اس کی ریزنز کیا ہے, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. جب آپ اس کی کیا نام ہے بات سن لیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے بڑے آرام سے, بالکل اگریسو نہیں ہونا, آپ نے وہی ٹون رکھنی ہے, کول رکھنا ہے, ریلیکس رکھنا ہے, اور آپ نے اس سے پھر کچھ کویسچنس پوچھنے, آسک کویسچنس, کلیریفائی دی آبجیکشن سو دیر از نو مس انڈرسٹینڈنگ. کہ جو چیز آپ کو سمجھ آئی ہے آپ اسی ہی کو اس کو کہیں گے کہ سر یعنی کہ وہ جو پروڈکٹ جو سی تھی جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جو آپ نے لاسٹ ٹائم لی تھی, یعنی کہ وہ خراب ہو گئی, یعنی وہ چلی نہیں, بیکار ہو گئی آپ کے لیے, یہی پرابلم آیا تھا آپ کو. تاکہ آپ جب اس کو جواب دیں تو یہ نہ کو کہیں گے نہیں یار میں یہ بات نہیں کر رہا تھا, اصل میں مجھے نا سروس سے ریلیٹڈ شکایت تھی, پروڈکٹ نہیں خراب ہوئی تھی, لیکن انہوں نے جو کہا تھا نا کہ ہم ہر 3 مہینے بعد سروس دیں گے, تو انہوں نے ایسی تو پھر آپ کو بڑا وہ عجیب سا ہو جائے گا کہ یار آپ نے کویسچن آبجیکشن کچھ تھا, آپ نے ایڈریس اس کو کچھ کیا. تو پہلی بات تو ایک لسن کیئرفلی. اس کے بعد اگر یہ کہ آپ کو کوئی کنفیوژن ہے یا ڈاؤٹ ہے تو آپ اس کو کلیئر کریں بائی آسکنگ کویسچن, اور بائی آسکنگ کویسچن یو آلسو میننگ کہ کلیئر اٹ کہ واٹ از دی ایکچوئل آبجیکشن از. اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کیا کرنا ہے, رسپونڈ ٹو دی آبجیکشن. اب آپ نے اس کو نا ایڈریس کرنا ہے. یوز این اپروپریٹ ٹیکنیک, بی ٹیکٹفل اینڈ آنیسٹ. ٹھیک ہے, دیکھیں اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں سر وہ نہیں ہے, یہ اس سے بات نہیں بنتی. اگر آپ کے واقعی کوئی پرابلم تھا, آپ کہیں گے سر وہ جو لاسٹ ماڈل تھا اس میں یہ پرابلمز آئی ہیں کچھ یعنی کہ آئٹمس میں. اس کے بعد کمپنی نے جو سے اپنا پورا R&D جو سے دوبارہ انہوں نے اس کو کیا ہے, اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک نیا ورژن لے کر آئے ہیں. اب یہ جس کی میں جو آپ کو پروڈکٹ دے رہا ہوں, جس کے بھی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں وہ ایشو نہیں ہے, اس پرابلم کو ایڈریس کر دیا گیا ہے. اور اس کے بعد ہم نے اتنے پیسز بھیج دیے اور سو فار ہمارے پاس ابھی تک کوئی کمپلین نہیں آئی ہے. اور اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں, آئی کین گیو یو دی ریفرنسز کہ ویئر دا پیپل آر یوزنگ دا سیم پروڈکٹ اینڈ دے are having no problem, no issue. اچھا, لیکن یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ایک حل. اب یہاں پر میں آپ کو پورا یعنی کہ ایک کو بتاؤں گا کہ یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ یوز اینڈ اپروپریٹ ٹیکنیک, بی ٹیکٹفل اینڈ آنیسٹ. اب وہ ٹیکنیکس کیا ہیں؟ فرسٹ ٹیکنیک جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یس بٹ میتھڈ. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کی پوری آپ نے اس کی بات سن لی, اپنے پراسپیکٹ کی, اس کی آبجیکشن سن لی. جب آپ نے اس کی بات سنی, اس کی آبجیکشن سن لی, تو آپ نے نو نہیں کہنا. ٹھیک ہے, جب کوئی ہم ایک دم کہتے ہیں نا نو, اس کا بہت ایک بیڈ امپریشن آتا ہے. اگر آپ یعنی کہ میں نے کسی کو آبجیکٹ کیا ہے اور وہ آگے سے مجھے کہتا ہے کہ نو, تو مجھے ایک دم, تو آپ نے کیا کہنا ہے, آپ نے جب اس نے بات کمپلیٹ کر لی, آبجیکشن کر لی, اب آپ اس کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں, آپ اس کو رسپونڈ کرنے جا رہے ہیں, آپ آبجیکشن کو رسپونڈ کرنے جا رہے ہیں. تو ایک ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں یس, اور پھر ایک آپ پاز دیتے ہیں. یہ جو اس میں نے ڈاٹ ڈالے ہوئے نا, مینس کہ آپ نے کہنا ہے یس, پھر چھوٹا سا ایک پاز دیں گے, اور اس کے بعد کہیں گے کہ بٹ سر آئی ایگری ود یو, but this is the problem with the last model. The new model, the product that I am offering to you is free of all those problems and issues. ٹھیک ہے, تو اس کا جو امپیکٹ ہوگا, دیکھیں آپ نے اس کو یس کا, اس کو ایک بہت ریلیکس ہو گیا. اس کو جب آپ نے بٹ کہہ کے اپنی بات کی تو آپ نے اس کو کنوینس کر دیا.
وہ بھی کہے گا اچھا سوری یو آر رائٹ، میرا خیال ہے کہ آپ صحیح بات کر رہے ہو، واقعی وہ جو وہ ماڈل وہ تھا، یہ والا ماڈل نہیں تھا. آپ نے دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ ایک آبجیکشن کو ہینڈل کر لیا. اچھا اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں بومرنگ میتھڈ. اب یہ بومرنگ میتھڈ کیا ہے؟ یہ بومرنگ ایک ہوتی ہے یعنی کہ اس قسم کی، اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو اگر پھینکا جائے تو یہ گھوم کے واپس آپ کے پاس آ جاتی ہے. اکثر موویز میں بھی وہ یہ جہاں پر یہ کنگ فار یہ موویز ہیں وہاں پہ وہ اکثر دکھاتے ہیں کہ جی وہ یوز کرتے ہیں، وہ یوں پھینکتے ہیں، وہ جو گھوم کے نا آ جاتی ہے واپس، اس کو کہتے ہیں بومرنگ. اب بومرنگ میتھڈ میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی آپ کے آنا میں جب کوئی آپ کو پراسپیکٹ آبجیکٹ کرتا ہے آپ اس سے کوشچنس کرتے ہیں، سر وائی، یہ چیز کیوں ہوئی؟ جیسے کسی نے کہا کہ نا کہ جی یو آر ویری ایکسپینسو، یور پروڈکٹ از ویری ایکسپینسو. آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ سر وائی وی آر ایکسپینسو؟ وہ کہے گا جی نیچرلی یو آر ون آف دا لیڈنگ برانڈ. تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ سر لیڈنگ برانڈ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کہ جی آپ کی مارکیٹ بڑی ہے، آپ کی پروڈکٹ اچھی ہے اور اس لیے کیا نام ہے لیڈنگ برانڈ ہے، لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ سر آخر کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ظاہری بات ہے آپ کی پروڈکٹ جو ڈیوریبل ہے، ریلائبل ہے. تو جب وہ یہ خود ہی یہ بات کر رہے ہو تو پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ سر دیکھیں آپ کو ایک ریلائبل پروڈکٹ مل رہی ہے، ایک ڈیوریبل پروڈکٹ مل رہی ہے، ایک ٹائم ٹیسٹڈ پروڈکٹ مل رہی ہے، آپ کو ایک گڈ برانڈ مل رہا ہے. آپ یہ ساری چیزوں کو دیکھیں پھر پرائس کو دیکھیں. اس کے مقابلے میں اگر آپ کیا نام ہے ایک کم پرائس دے کر ایک سب اسٹینڈرڈ پروڈکٹ لے لیتے ہیں جو کہ لیے آپ کے لیے درد سر بن جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا دس از بومرنگ میتھڈ. اچھا اس کے بعد ایک اور ہے کمپیریزن میتھڈ. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یو اسٹارٹ کمپیئرنگ یور پروڈکٹ ود یور کمپیٹیٹرس، اور اس میں آپ نے کو کرٹیسائز نہیں کرنا ہوتا کمپیٹیٹرس کی پروڈکٹ کو، بلکہ آپ نے اپنی ہی پروڈکٹ کی کہ سر دیکھیں ہماری جو ہے نا جیسے سپوز دو موبائل فون ہے، آپ اس کو بتائیں گے کہ سر یہ دیکھیں اس کی اسپیسیفکیشن دیکھیں، اس کے اندر جو ہے آپریٹنگ سسٹم کون سا ہے، اس کے اندر فیچرز دیکھیں، اس کا کیمرہ دیکھیں، اس کی کیا نام ہے یہ دیکھیں، اس میں فلانی چیز دیکھیں، یہ دیکھیں، وہ دیکھیں. اس کے مقابلے میں وہی دیکھ لیں. کیمرہ دیکھیں میں آپ کو 5 میگا پکسل کا دے رہا ہوں، آپ کو 1 میگا پکسل کا دے رہے ہیں. رزلٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ دیکھ لیں. میں آپ کو یہ اینڈرائڈ دے رہا ہوں، وہ جو ہے وہ پتہ نہیں اس میں ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں، یو اسٹارٹ کمپیئرنگ کہ ویئر یو آر ایبل ٹو کنوینس یور پراسپیکٹ کہ وائی یو آر بیٹر ایز کمپیئر ٹو یور کمپیٹیٹرس. اچھا اس کے بعد ایک اور ہے دی کمپنسیشن میتھڈ. اب آپ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی آپ اس میں اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں. جیسے سپوز اس نے آبجیکشن کیا کہ جی یو آر ویری ایکسپینسو، اور آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ سر ٹھیک ہے میں کون سا بھی آپ سے ہے کہ میں تو آپ کو انسٹالمنٹ پہ بات کر رہا ہوں. کہ سپوز اگر آپ کے پاس ابھی کوئی پرابلمس ہے، فنڈس اویلیبل نہیں ہے، تو وی ہیو اے ویری فلیکسیبل پیمنٹ پلان، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو آپ کوئی نہ کوئی ایسی کمپنسیشن کے جہاں پر وہ جو ہے کسٹمر جو ہے وہ کمفرٹیبل فیل کرے، اس کو آپ کوئی نہ کوئی سلوشن یا کوئی ایسی یعنی کہ آفر دے دیتے ہیں کہ جہاں پر وہ کمفرٹیبل فیل کرے. کیس ہسٹری میتھڈز. اب یہاں پر آپ اگین وہی ہے کہ کوئی بھی یعنی کہ جو آپ کے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ کیس ہسٹری جو ہے وہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ سر ایگزیکٹلی یہی جو ایشوز جو سا تھا وہ اے بی سی کمپنی کے ساتھ بھی یہی تھا. جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو انہوں نے بھی یہی کویشچن جو آپ بات آج کر رہے ہیں 2 سال پہلے انہوں نے بھی یہی کی تھی. لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ وہ جو ہمارا سسٹم یوز کر رہے ہیں، اور میں کیا کہوں آپ خود انڈسٹری ایکسپرٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جسٹ بیکاز آف دیٹ تھنگ ناؤ ہی از پرفارمنگ ویری ویل، اور یہ ہارڈلی میٹر آف 2 years. تو انشاءاللہ اگر آج آپ لے رہے ہیں تو 2 سال بعد آپ بھی اپنی پرفارمنس کو جو ہے جس طرح انہوں نے تقریباً کوئی میں خیال ہے 50% اپنی پرفارمنس کو امپروو کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے بہتر
کیونکہ اب آپ کے پاس ایک ایگزامپل ہے, ہمارے پاس بھی ایکسپیرینس ہے, تو مے بی یو پرفارم فار بیٹر ایز کمپیئر ٹو سو اینڈ سو کمپنی. تو یہ جو ہے دس از دی کیس ہسٹری میتھڈ. پھر اس کے بعد فائنلی کلوزنگ میں یہ ہے کہ وین ٹو کلوز ویری امپورٹنٹ. جو ایکسپیرینس سیلس پرسن ہوتے ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں, ان کو ایک دم پتہ چل جاتا ہے کہ جی اب ٹائم آ گیا کلوزنگ کا. لیکن جو ینگ پرسن ہوتے ہیں سیلس پرسن, سم ٹائمز وہ جو بائنگ سگنل ہوتے ہیں ان کو ریڈ نہیں کر پاتے. اس لیے یہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے لوکنگ اینڈ لسننگ فار بائنگ سگنلز. بائنگ سگنلز کیا ہوتا ہے, جس میں نے آپ کو بتایا کہ جی اگر وہ آپ کے ساتھ ایگری کر رہا ہے, وہ کہتا ہے یس 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 آئی ہیو نو ایشو, گڈ, آئی ڈیسائیڈڈ آئی ول گو فار دیٹ. That means he is ready to buy your product. There is no need to waste your time or give more information. Just close and fulfill the requirement or formality whatever be you have to close a deal. تو آپ نے اس پہ کام کرنا ہوتا ہے. وربل بائنگ سگنل بعض کا جس میں نے آپ کو بتایا, وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یار کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, آپ بتائیں کیا نام ہے, پیمنٹ کس کے نام پر کرنی ہے, کب چاہیے آپ کو, ٹھیک ہے. تو یہ نان وربل بائنگ سگنلز بعض اوقات یہ ہے کہ وہ زبان سے کچھ نہیں بول رہا ہوتا, وہ یہ کہ اس کی باڈی لینگویج وہ آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ ہی از ٹوٹلی ایگری اینڈ ہی ہیز نو ایشو. ہاؤ ٹو کلوز میں جو فرسٹ اسٹیپ از دیٹ از آلٹرنیٹیو پرپوزل کلوز, کہ ویئر ایکچولی چوائس بٹوین ڈیلز ٹرک اور ریل شپمنٹ, کہ ایکچولی یو ول گیو سم آلٹرنیٹیو پرپوزل کہ اوکے سر کہ ہم آپ کا جو پروڈکٹ جو سی ہے وہ جیسے اس کیس میں اس نے کہا ہے کہ اس کو ہم جو ہے موو کروائیں, ٹرک کے تھرو کروا لیں یا کیا نام ہے بائی ریل منگوا لیں. ظاہری بات ہے کہ وہ آپ کو بتائے گا کہ نا فرق کیا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹرک پہ یہ ایکسپینسز آئیں گے, ریل کے یہ ایکسپینسز ہیں, ٹرک میں اتنے دنوں میں پہنچے گا, ریل میں اتنے دنوں میں پہنچے گا. وہ کہتا ہے یار میرا خیال ہے کہ نا آپ ٹرک کو یوز کر لیں, بائی روڈ منگوا لیں. تو مینس کہ جی آپ کو وہ گو ایڈ کا سگنل دے رہے ہیں. Assumptive clause, prepare all documents and ask the prospect to sign. ایک اور ہوتا ہے کہ اگر اسٹل آپ کو یعنی کہ نہیں شور آپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں, تو ایک ہوتا ہے assumptive clause کہ جس میں آپ نے جو بھی ڈاکومنٹ ہے آپ وہ ساری جو سے وہ اپنے فل کرتے ہیں, انٹریز کرتے ہیں, اس کی پرائز وغیرہ جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں, گارنٹی وارنٹی جو بھی وہ آپ اس کو کرتے ہیں, آپ کیا نام ہے اپنی طرف سے وہ سائن کر کے اس کے آگے رکھ دیتے ہیں کہ صاحب دس از یور کانٹریکٹ اینڈ جسٹ گو تھرو اینڈ پلیز سائن ٹو کلوز دا ڈیل. جب آپ نے سارا کچھ کر کے اس کے آگے رکھیں گے تو نیچرلی وہ یس اور نو. گفٹ کلوز, ایڈڈ انڈیوسمنٹ فار ٹیکنگ امیڈیٹ ایکشن. یہ دیکھیں جو سیلس کے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ کبھی بھی اپنے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے سارے کارڈ ایک دم نہیں کھیلتے, یہ اپنے سارے کارڈ اپنے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں, جیسی جیسی سچویشن ہوتی ہے اس حساب سے وہ اپنے کارڈ پلے کرتے. ان کے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں, ڈسکاؤنٹس آفر ہو سکتے ہیں, گفٹس ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کے پاس کوئی ایسی آفر ہوتی ہے جو ابھی تک آپ نے شیئر نہیں کی ہوتی, کوئی ایسی گفٹ ہوتی ہے یعنی گفٹ آفر. تو یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ سر کیا نام ہے, اگر آپ سپوز یہ ڈیل آج کلوز کرتے ہیں اور آپ اس کی ڈاؤن پیمنٹ کر دیتے ہیں, تو فار اسپیشلی فار ٹوڈے بیکاز دس از دی لاسٹ ڈے آف دا منتھ وی ہیو اے ویری اسپیشل 5% ڈسکاؤنٹ آفر. تو اگر آپ آج کلوز کر دیتے ہیں تو یو کین اویل دیٹ آفر آلسو. تو آپ اس قسم کی کوئی دیتے ہیں کہ جو امیڈیٹ جو سے آپ کی سیلس کلوزنگ میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہیں. ہاؤ ٹو کلوز, ایکشن کلوز, فالو اپ ود ادر پیپل اینڈ ڈو دی نیڈفل یور سیلف. ایکشن کلوز میں کیا ہے کہ جی اس نے جو ہی کہا آپ نے سارا کچھ چھوڑا اور آپ کو اس کو کیا نام ہے ڈیل کو کلوز کر دیں. ون مور یس, ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اسٹل آپ کنفیوز ہیں کہ جی ہی از ریڈی ٹو بائی یا نہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ری اسٹیٹ دی بینیفٹس ان اے سیریز آف کوسچن دیٹ ول ریزلٹ ان پازیٹیو رسپانس اینڈ فائنل کوسچن آسک دی پرسن ٹو کمپلیٹ دی سیلز. آپ اس میں کیا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں سر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پروڈکٹ جو سی ہے اس کی یہ پرائس ہے, میں نے آپ کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ اپروو کروایا تھا, ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ آپ کو اس پرائس پہ مل رہی ہے. اس میں یہ تین آپشنز ہیں, اس میں سے میرا بلیک میں آپ کو انٹرسٹ زیادہ ہے, اور یہ جو ہمارے اسٹاک میں اویلیبل ہیں میں نے چیک بھی کر لیا ہے, مجھے کنفرم انہوں نے کر دیا ہے, اس لیے نو ایشو, ڈیلیوری کا کوئی پرابلم نہیں ہے.
تو اب یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کب چاہیے, اور اگر آج آپ اس کو کلوز کریں, اس میں نے بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ آپ کو 5% ایکسٹرا آپ کو ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے. تو کیا نام ہے, میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی آبجیکشن ہے, تو لیٹس فائنلائز دا ڈیل. تو اس کو ہم کہتے ہیں ون مور یس, کہ وہ یس. بیلنس شیٹ list reasons for actions now and delaying and outweigh the reasons for delay. اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے, اگین یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کی نیچر کیا ہے, آپ کس انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں. اس میں آپ کیا کرتے ہیں, ایک پروڈکٹ آپ پیپر پہ ایک لائن ڈرا کرتے ہیں, اس میں کہتے ہیں اوکے سر لیٹس وی میک اے کمپیریزن, کہ اگر ہم ابھی لیتے ہیں 6 مہینے بعد لیتے ہیں تو ہمیں کیا ہے. اور آپ اس میں لکھنا کہ سر اگر آپ آج لیں گے, آج یہ پرائز ہے, کل جو سے پرائز جو سے آپ پتہ ہے ڈالر جو سے اسٹرانگ ہو رہا ہے, پاؤنڈ اسٹرانگ ہو رہا ہے, امپورٹڈ اسٹاف ہے, تو پرائز جو سے میرا خیال ہے کو 15-20% بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے, یہ پرائز جو سے آج ہے, ابھی پرائز چینج ہو جائے گی. اچھا سر, یہ جو پروڈکٹ ہے نا آج ہمارے اسٹاک میں ہے, 6 مہینے بعد آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ. اچھا سر, یہ جو پروڈکٹ ہے نا یہ جو سے اٹس ون آف دا فائن کوالٹی پروڈکٹ, اور اس کے ابھی تک کوئی ایشو نہیں ہے. 6 مہینے بعد جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ کوئی نئی پروڈکٹ آ جائے, نیا ماڈل آ جائے, ہو سکتا ہے وہ یہ جو چیزیں یہ اویلیبل ہی نہ ہو, اور سملرلی اس کی پرائس کیا ہوگی, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ. تو آپ اس طرح ایک لسٹ کر کے نا, یعنی کہ جس میں ایک سائڈ پہ اس کی پازیٹیو اور دوسری سائڈ پہ جو سی اس کی یعنی کہ نیگیٹو جو سی ہے وہ کہ کیا امپیکٹ پڑے گا, اور اس کے بعد آپ نا جو سی ریزنس فار ٹیکنگ ایکشن ناؤ, یعنی کہ جو پازیٹیو تھنگس ہوتی ہیں ان کو آپ ہائی لائٹ کر سکتے, دیکھیں آپ کو یہ ایڈوانٹیج ہے اف یو کلوز یور ڈیل رائٹ ناؤ. تو آپ اس کو ایک یعنی کنوینس کرتے, اس کو ہم کہتے ہیں بیلنس شیٹ. اچھا, ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ جو سیلنگ پروسیس ہے یہ کوئی یہ نہیں کوئی اسٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹ نہیں ہے. یہ نہیں کہ سیلس پرسن جی پراسپیکٹنگ کر رہا ہے, پھر کوالیفائنگ کر رہا ہے, پھر کلوز کر رہا ہے. اس کے ڈیلی روٹین میں یہ سارے کام ہوتے ہیں. وہ پراسپیکٹنگ بھی کر رہا ہوتا ہے, کوالیفائنگ بھی کر رہا ہوتا ہے, کلوزنگ بھی کر رہا ہے, پریزنٹیشن بھی کر رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اٹس اے فنل, جس میں اوپر اگر کیا نام ہے فنل میں جس طرح ہوتا ہے نا کہ اگر کوالیفائنگ ہے, اس کے بعد کیا نام ہے پریزنٹیشن ہے, کلوزنگ ہے, تو وہ آپ اس کو آپ فل کرتے رہتے ہیں. یہ جو سیلس فنل ہے اس میں کیا نام ہے آپ کی کوالیفیکیشن آتا ہے, پریپریشنز آتا ہے, اس کے بعد آپ کی کیا نام پریزنٹیشن ہے, کلوزنگ ہے. سو یو آر ورکنگ ایز اے سیلس ایگزیکٹو آن آل دیز سائڈس ایٹ دا سیم ٹائم. یہ نہیں کہ آپ صرف کلوزنگ کر رہے ہیں, بلکہ جو سیلس مین ہوتا ہے اس کے ڈیلی روٹین میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ کچھ پراسپیکٹ پہ وہ کوالیفائنگ سٹیج پہ ہوتا ہے, کچھ پراسپیکٹس اس کے جو سے وہ پریپریشن سٹیج پہ ہوتے ہیں, کچھ جو سے ان کو وہ پریزنٹیشن دینے جا رہا ہوتا ہے, اور کچھ کو اس نے آج کے دن میں کلوز کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد کیا نام ہے ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ از فالو اپ. سیلس کے لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اگر ڈیل کلوز کر دی ان کی جاب ختم ہو گئی. دس از اگین رانگ. Follow up is again very important because you make the commitment and now you want to make sure that all the commitments that you made your company is able to deliver. تو اس میں کیا پوسٹ سیلز ایکشن, آپ سیل کے بعد اس کے جاتے ہیں اپنے پراسپیکٹس کے پاس, اسے پوچھتے ہیں کہ یو ریسیو یور اسٹاف, کوئی پرابلم تو نہیں, کوئی ایشو تو نہیں ہے. آپ اس سے بات چیت کرتے ہیں, جا کے سائٹ پہ جا کے دیکھتے ہیں. پھر کسٹمر ریلیشن شپ آپ اس کو فردر ایشورنس دیتے ہیں کہ سر بے فکر رہیں, یہ نہیں کہ میں نے آپ کو بیچ دیا اور اس پر میرا آپ کو تعلق ختم. وی ہیو اے ریلیشن شپ, ان اینی کیس یو نیڈ مائی ہیلپ پلیز انفارم می. پھر اس کے بعد یہ کہ ہینڈل کمپلینٹس پراپرلی اینڈ پلیزنٹلی. اگر سپوز پھر کوئی ایشو آ جاتا ہے, کوئی پرابلم آ جاتی ہے, وہ کہتا ہے کہ یار آپ نے تو کہا تھا جی یہ چیز ایسے ہوگی, یہ ایسے نہیں ہے, یا آپ کے بندے آئے تو میری بات نہیں مان رہے, آپ نے تو کہا تھا جی وہ چیز ہو جائے گی. تو آپ نے اس کو اسی ہی طرح, آپ نے اس کو کوئی برڈن نہیں سمجھنا, آپ نے کوئی برے برے منہ نہیں بنانے, آپ نے اس کو اسی ہی طرح اس کویسچنس کو یا اس کی جو آبجیکشنز ہیں یا اس کی جو کمپلینٹس ہیں ان کو ہینڈل کرنے. پھر اس کے بعد یہ کہ مینٹین کانٹیکٹ ود کسٹمرس, آف اینڈ آن اس کو پوچھتے رہیں, اس کو سلام دعا کرتے رہیں, اس کو وزٹ کرتے رہیں, تاکہ اس کو یہ فیلنگ نہیں آئے کہ جی آپ صرف بیچنے کے لیے تو آپ بڑے اگریسو تھے اور اس کے بعد آپ منظر سے ہی غائب ہو گئے. کیپ سرونگ دی کسٹمرز, اگین وہی ہے کہ گڈ فیتھ میں اس کو سرو کرتے رہیں, اس کی ہیلپ کرتے رہیں. شو اپریسیشن, وین ایور یو آر ایبل ٹو شو اپریسیشن, اس کی اپریشیٹ کریں کہ سر آئی ہیو ونڈرفل ایکسپیرینس ود یو, میں نے آپ کے ساتھ جو سیلز ڈیل کی تھی, آئی لرن اے لاٹ فرام یو,
آپ نے مجھے گائیڈ کیا, آپ نے مجھے بتایا. آئی ہیو اے ویری گڈ ایکسپیرئنس ود یو. پھر اس کے بعد ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اپنا سیلف انالیسس کرنا چاہیے. یہاں پر بھی یہ ہے کہ آپ اپنا سیلف انالیسس کریں. اس کے بعد کہ ور دی پلان سیلز آبجیکٹیو اچیو, جو آپ کے سیلز پلان تھے وہ آپ نے اچیو کیے. واٹ کوڈ آئی ہیو ڈن بیٹر, آپ مزید اس میں کیا بہتری کر سکتے تھے. نمبر 3, واٹ ڈیڈ آئی لرن فرام دس سیلز کال دیٹ ول کنٹریبیوٹ ٹو مائی فیوچر سکسیس. ہر سیلز کال سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. یہاں پہ بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ نے یہ سیلز ڈیل کلوز کی تو اس میں آپ نے کیا سیکھا. تو یہ ہے یعنی کہ سیلنگ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ سیلنگ پروسیس سے ریلیٹڈ ایک اور چیز ہے جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی, دیٹ از دس CRM, کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ. ناؤ آئی ایم جسٹ کریٹنگ اے لنک بٹوین دا کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ اینڈ پرسنل سیلنگ. CRM provides sales people with an automated system for organizing their sales activity. یہ جو سیلز کے لوگ جو سے ہیں وہ CRM سے کیا ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں کہ وہ انہیں اپنی ایکٹیویٹیز کو آرگنائز کرنے میں ہیلپ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ CRM ڈیٹا بیسز انٹیگریٹ آرگنائزیشنز اینڈ کلائنٹ ڈیٹا. تو آپ کو وہاں سے آرگنائزیشنز کا بھی اور کلائنٹ کا ڈیٹا مل سکتا ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہو اور آپ اس کا ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں. Insight use of CRM by salespeople. CRM can be divided into 5 categories of primary use. Salesforce automation, 44% of all CRM use. Customer service and technical support, 27%. Help desk for supporting channel members, 20%. Tracking of field service technicians, 6%. Support for planning, executing and tracking marketing campaigns, 3%, but the fastest growing. Now people are using more CRM for the purpose of planning, executing and tracking marketing campaigns. تو یہ وہ سارے یعنی کہ 5 کیٹیگریز ہیں کہ جہاں پر آپ فرام پرسنل سیلنگ پوائنٹ آف ویو آپ CRM کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کو یوز کر سکتے ہیں. پھر جسٹ آپ سے شیئر کرنی تھی کیا نام ہے این ایگزامپل آف سیلز لٹریچر. یہ جب ہم جاتے ہیں اب آپ اس میں دیکھیں آپ کے پاس کچھ فارمز ہیں, کچھ یعنی کہ گیو اویز ہیں, کچھ CDs میں ہیں, کچھ فارم ہیں, کچھ یعنی کہ لیفلیٹس ہیں, فلائرز ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب آپ کسی بھی پریزنٹیشن پہ جاتے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ ہیں. یہ جیسے ٹیسٹیمونیلز پڑے ہوئے ہیں, یہ لیٹرز ہیں جو ڈفرینٹ کمپنیز نے لکھے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں جب آپ اپنے کسٹمر کے پاس جاتے ہیں, آپ اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اس کو آفر کرتے ہیں. ایشوز کیا ہیں؟ سیلز مینجمنٹ ایشوز, میئرنگ سکسیس. سیلز پرسنس کال ٹو سیلز ریشو کیا ہے کہ 5 میں سے ایک جو ہے وہ میچیور ہوتی ہے. اگر آپ 5 کالز لگا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شاید اس میں سے ایک میچیور, لیکن ناٹ نیسیسریلی یہ کم اور زیادہ ہو سکتی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور ہے سیلز اینڈ پروفیٹیبلٹی آف سیلز پرسنس اکاؤنٹس, کہ جو سیلز کا جو بندہ ہے اس نے جب کوئی ڈیل کلوز کرتے ہیں تو اس میں سے کمپنی کو کتنا پروفٹ جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کہ دیکھیں نیچرلی سیلز پرسن کے پاس بہت سارے ڈسکاؤنٹ آپشنز بھی ہوتے ہیں, تو اس نے سارے ڈسکاؤنٹ آپشنز اپنے پراسپیکٹ کو آفر نہیں کرنے ہوتے ہیں. تو یہاں پر ایک چیز جو میئرنگ سکسیس کی پوائنٹ آف ویو سے یہ بھی ہے کہ اس نے سیلز کتنی کی ہے اینڈ پروفیٹیبلٹی کا مارجن کیا ہے. میئرنگ سکسیس میں نمبر 3 پر جو ہے نمبر آف ریفرنس میڈ بائی اے سیلز پرسن اکاؤنٹ. اگر آپ کا ایک اکاؤنٹ تھا اس سے آپ کو مزید کتنے ریفرنس ملے, ریفرل کتنے ملے, اس اکاؤنٹ نے آپ کو کتنے مزید نئے لوگوں کے ساتھ انٹروڈیوس کروایا اور آپ نے اپنا میسج ان تک پہنچایا اور آپ نے ان کو کلوز کیا. ادر MC فنکشن سپورٹ سیلز, یعنی کہ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کی اور کون کون سے فنکشنز ہیں جو کیا نام ہے سپورٹ کرتے ہیں. اس میں پبلک ریلیشنز ہیں ایک, اس کے علاوہ ڈائریکٹ رسپانس ہے, سیلز پروموشنز ہیں اینڈ ایڈورٹائزنگ. سو یہ جو 4 جو سے آپ کے مارکیٹنگ کمیونیکیشن ٹول ہیں, دیز آلویز ہیلپ اے لاٹ فار پرسنل سیلنگ. Tale from the real world, it's amazing but true that many salespeople feel totally disconnected from the remainder of the MC functions.
In fact, in many organizations, sales is a separate department and views marketing communication as a rival. As a result, in the real world, there is sometimes very little coordination between a salesperson pitch and what the organization is saying in its advertising, direct marketing or public relations. अब टेल्स फ्रॉम द रियल वर्ल्ड में एक्चुअली क्या चीज़ है, ये बता रहे हैं कि बाज़ ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स डिपार्टमेंट को टोटली डिफरेंट कर दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केटिंग कम्युनिकेशन फंक्शंस. इनको ये मालूम नहीं होता कि एडवर्टाइजिंग वाले क्या कर रहे हैं, प्रमोशंस में क्या हो रहा है, पब्लिक रिलेशन साइड पे क्या हो रहा है. तो नेचुरली ये है कि अगर आप सेल्स को इन चीज़ों से सेपरेट कर देंगे तो कंपनी का वो इम्पैक्ट और इमेज नहीं क्रिएट हो सकता. अच्छी कंपनीज जो सी हैं वो अपनी पर्सनल सेलिंग, अपनी एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशनिंग, अपनी प्रमोशंस को साथ लेकर चलती हैं ताकि वो सेम इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें और सेम मैसेज कम्युनिकेट कर सकें. तो आपने भी एज ए मैनेजर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सेल्स जो है वो रेस्ट ऑफ द मार्केटिंग कम्युनिकेशन फंक्शन से सेपरेट नहीं है. How does it relates to NIMC program strengths, customized two-way communication, personal selling की हम बात कर रहे हैं, very measurable, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, very flexible about pricing and customer needs. और इसके मुकाबले में जो इसकी लिमिटेशंस हैं, हाई कॉस्ट, नेचुरली जब आपको बंदे को भेजेंगे वो दिन में 2-3 कॉल्स लगाएगा, उसकी सैलरी है, एक्सपेंसेस हैं. इमेज ऑफ बीइंग हाई प्रेशर एक ये भी है, बिकॉज इट्स मेजरेबल, आपको रिजल्ट ओरिएंटेड होना पड़ता है, आपको यानी कंपनीज के लिए रेवेन्यू जनरेट करना होता है. तो इमेज ऑफ बीइंग हाई प्रेशर, these are the limitation of personal selling. The critical balance of personal sales, it is the most costly way to reach customers. It has the most powerful one-on-one impact. कहने का मकसद ये है कि आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है. नो डाउट कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू अड्रेस योर कस्टमर, बट अगेन इट्स वन ऑन वन. अगर क्या नाम है इसको आप मैनेज कर लेते हैं, अगर आप इसको हैंडल कर लेते हैं तो इट विल नॉट बी कॉस्टली बट इट्स बेनिफिशियल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. Bibliography, the sources from where we collected the information. And finally, आज की छोटी सी अच्छी सी बात, if you maintain politeness in authority and observe silence in anger, then be sure that nobody can break you or bend you. पढ़िएगा और सोचिएगा. इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.